सूरत निसा दूसरा रुकू वसीयत से मुतालिक और बिलखुसूस मीरास से मुतालिक। वसीयत का टॉपिक तो वैसे इसमें शामिल है, लेकिन असल है इसमें मीरास का जिक्र है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है यूसीकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें वसीयत फरमाता है फी औलादिकुम, तुम्हारी औलाद से मुतालिक, लिज़्ज़करी मर्द के लिए मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, दो औरतों के हिस्से के मिस्र है। दो औरतों का हिस्सा मिलाया जाए तो मर्द का हिस्सा बनता है। मसलन मर्द का हिस्सा 40 लाख है तो एक औरत का होगा 20 लाख, दो औरतों का 40 लाख तो मर्द का भी 40 लाख। फ़इन कुन्न निसान, अगर औरतें हों फ़ौक़ सनतैन, दो से ऊपर हों, फलहुन्न सुलुसा, फिर वो 2/3 में वो वारिस होंगी। यानी सिर्फ औरतें हो मर्द न हो, 2/3 यानी कि 3 लाख में से 2 लाख की विरासत पाएंगी ये औरतें। माँ तरक, जो मरने वाले ने छोड़, फ़इन कानत वाहिदतन, अगर एक ही बेटी है, फलहन निस्फ, तो उसके लिए आधा होगा, जितना भी विरासत है उसमें से आधा होगा। वले अबवैहि, और वालिदैन हैं, लिकुल्लि वाहिदिन, हर एक के लिए मिनहुम उसमें असदुस, छठा हिस्सा होगा, वालिद के लिए छठा, वालिदा के लिए। मिम्मा तरक, जो छोड़ा मरने वाले, इन कान लहू वलदुन, अगर उसके लिए औलाद है तो फिर वालिदैन को छठा मिलेगा। एक बेटी है, दो बेटियां, बेटा है, कुछ भी है तो वालिदैन को छठा मिलेगा। फ़इन लम यकुल लहू, फ़इल्लम, अगर न हो, लहू उसके लिए वलदुन, औलाद न हो, और वारिसु अबवाहु, और उसके वारिस सिर्फ माँ बाप हो, फले उम्मी सुलुस, तो माँ को तीसरा हिस्सा मिलेगा, बाकी बाप ले जाएगा। फ़इन कानु इख्वतुन, अगर उसकी बहन हो, फले उम्मी सुलुस, तो माँ को छठा हिस्सा मिलेगा, फिर बहन को इस हिसाब से मिलेगा, फिर बाकी वाले। मिन बाद इसके वसीयतन, जो उसने वसीयत की है, ये वसीयत को पूरा करने के बाद, यूसी बिहा, जो उसने वसीयत की है, और दैन, या उस पर कर्ज है, वो कर्ज अदा करने के बाद, वसीयत पूरी करने के बाद फिर सारा उसको दिया जाएगा। आबाओ को, तुम्हारे माँ बाप, अबनाओ को, तुम्हारे बेटे, ला तदरून, तुम्हें नहीं मालूम, अय्युहुम, उनमें से कौन, अक़रब, ज्यादा करीब है, लकुम, तुम्हारे नफ़े के हिसाब से। इसलिए पूरा विरासत का हिस्सा उन्हें दो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसमें ज्यादती करो, तुम ये समझो कि ये मेरे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्या पता दूसरा ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। फिर अल्लाह के हुक्म की पासदारी करो। फरीदतन, ये मुकर्रर हिस्सा हुआ है मिन अल्लाह की तरफ से। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, कान है, अलीमन, इल्म वाला, हकीमन, हिकमत वाला। वालकुम, और तुम्हारे लिए निस्फ, आधा है, माँ तरक, जो छोड़ा, अज़वाजुकुम, तुम्हारी बीवियों ने, इल्लम यकुन लहू, अगर न हो, लहुन, उन बीवियों को, वलदुन, औलाद, बीवी को औलाद नहीं है तो शोहर को, बीवी फौत हो गई तो शोहर को आधा मिलेगा, औलाद नहीं है। फ़इन कान लहुन वलदुन, अगर उसको औलाद है, फलकुम रुबु, तुम्हें चौथा हिस्सा मिलेगा। बीवी फौत हो गई, उसके पास माल जायदाद है, तो औलाद भी है तो शोहर को चौथा हिस्सा मिलेगा। मिम्मा, उसमें से तरकना, जो उसने छोड़ा, मिन बाद इसके वसीयत, ठीक है, वसीयत पूरी करने के बाद, यूसी नबिहा, ठीक है, जो उसने वसीयत की, और देन, या कर्ज अदा करने के बाद। वलहुन्ना रुबु, अब शोहर फौत हो गया तो बीवी के लिए चौथा हिस्सा है, मिम्मा, उसमें से तरक, जो तुमने छोड़ा है, इल्लम यकुल लकुम वलद, अगर तुम्हारी औलाद नहीं है तो तुम्हारी जो है वो विरासत में से चौथा हिस्सा बीवी लेगी, अगर औलाद नहीं है। फ़इन कान लकुम वलद, अगर तुम्हारी औलाद है तो फलहुन्ना सुमुन, उनको फिर 8वां हिस्सा मिलेगा बीवी को। माँ को छठा हिस्सा है औलाद की हालत में, और बीवी को 8वां हिस्सा। मिम्मा, उसमें से तरक तुम, जो तुमने छोड़ा, मिन बाद इसकी वसीयत पूरी करने के बाद, तो उसूल दिया, जिसकी तुमने वसीयत की है, और दैन, या कर्ज अदा करने के बाद। और इनका रजुलन यूरसो, और एक आदमी है, ठीक है, यूरसो, जिसकी मिरास तकसीम होनी है, कलाला, यानी जिसके माँ बाप और औलाद न हो, उसे कहते हैं कलाल। माँ बाप फौत हो गए, उसने शादी भी नहीं की, औलाद ही नहीं, कुछ भी। अब इमरातन, या ऐसी औरत है, वो भी क्या है, कलाला है, तो क्या है, वलहु अखुन, उसका एक भाई है, लेकिन वो माँ शरीक भाई है, यानी उसकी माँ ने पहली शादी की थी, वहाँ से इसका भाई था, फिर वो उसने माँ ने तलाक ले ली, या शोहर फौत हो गया, दूसरी शादी की, तो उसमें से एक भाई है, आओ उख्तन, या एक बहन हो, फलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम असदुस, तो उन दोनों में से उनको एक छठा हिस्सा मिलेगा, उन हर एक को छठा हिस्सा। फ़इन कानू अक्सर मिन ज़ालिक, और अगर ये एक से ज़्यादा हो बहन भाई
ذالک اس میں فہم شرکاء فی الثلث، تو وہ پھر تیسرے حصے میں شریک ہو گئے، من بعد اس کے وصیت پوری کرنے کے بعد یوصا بہا جس کی وصیت ہوئی ہے، او دین یا اس پر قرض ادا کرنے کے بعد، غیر مضار وصا کو نقصان پہنچائے بغیر پورا حصہ ان کو دیا جائے گا، وصیت من اللہ، یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حلیم، اللہ علم والا حلم والا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو پورا کرنا ہے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے، یدخلہ تو وہ داخل کرے گا اس کو جنات باغات میں، تجری بہ رہی ہیں من تحت اس کے نیچے الانہار نہریں، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے کہ تم وراثت کو پورا تقسیم کرو۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے، ویتعدی حدود اس کی حدوں کو پھلانگے، ٹھیک ہے، یدخلہ نار، اللہ اس کو داخل کرے گا آگ میں، خالدن فیہا اس میں ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ اس کے لیے عذاب مہین، ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب ہوگا، الامان والحفیظ۔ تو وراثت کو مکمل کرنا بہت اہم ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ ہماری کتاب تنقیش النحو نقشے کی حالت میں دی گئی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جملہ کلام سے متعلق پڑھا تھا، کلام کی اقسام، اور آگے جملہ ناہیہ، یہ مختلف جملوں کے بارے میں یہ بات ہے، تو اس کو رہنے دیا۔ آگے ہے مضمرات، اس کا انہوں نے نقشہ بنایا ہے، مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل، مجرور متصل، جو 70 ضمیریں ہیں اس کے بارے میں ہے۔ مرفوع متصل جیسے ضربت ضربنا، پھر اس کے نیچے بارز آتی ہے، مستتر آتی ہے۔ بارز جیسے فعل کا فاعل ضمیر ہو جو ظاہر پڑے، جیسے ضربت، بارز ظاہر ہے۔ مستتر فعل کا فاعل ضمیر ہو جو لفظوں میں نہ پڑے، جیسے ضربہ، جیسے ضربہ۔ پھر اس کا نیچے نقشہ بنایا، واجب الاستتار، وہ ضمیر جو فعل میں ہمیشہ پوشیدہ ہو۔ پھر آگے اس کی قسم ہے، واحد متکلم جیسے اضربو، متکلم جیسے نضرب، اس میں ہمیشہ ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، جیسے تضربو، انت ہوتا ہے، اضرب جیسے امر ہوتا ہے، اور اسماء جیسے رویدہ، بلا، اس میں ضمیر ہمیشہ پوشیدہ۔ جائز الاستتار، وہ ضمیر جو فعل میں کبھی کبھی ہو اور کبھی نہ ہو، جیسے اس کی پھر نقشہ آ کے بنایا فعل ماضی اور مضارع میں، جیسے واحد مذکر غائب میں ضرب یضرب، واحد مؤنث غائب میں جیسے ضربت اور تضرب، کیونکہ ضرب کے بعد زائدن بھی آ جاتا ہے نا فاعل۔ پھر اوپر چلے جائیں، مرفوع منفصل جیسے انا نحن، منصوب متصل جیسے ضربنی ضربنا، ٹھیک ہے، بعد ضربنا ضربک، بعد از اسماء افعال جیسے رویدہ رویدہم رویدہ، بعد از حروف مشبہ جیسے انکا انکما، انکا انکما، یہ بھی کیا آتی ہے، یہ منصوب متصل آتی ہے۔ بعد از افعال جیسے ضربنا ضربنا ضربک، ٹھیک ہے، یہ تھوڑی سی انہوں نے وضاحت کی، انکا انکما، منصوب منفصل جیسے ایاہ ایاہما، مجرور متصل جیسے لہو لہما، پھر اس کے آگے مجرور بحرف کے ساتھ ہوتی ہے، لنا لکا، مجرور باضافت کے ساتھ، غلامی غلامنا غلامکا، یہ جو اس طرح آتی ہیں۔ یہ 70 ضمیریں انہوں نے ایک نقشے میں آپ کو بتا دیں کہ مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، مرفوع منفصل، مجرور متصل۔ آگے اسم اشارہ، مشار الیہ مذکور ہوگا، دوسرا ہے مشار الیہ مذکور نہ ہوگا۔ نمبر 1 مشار الیہ مذکور ہوگا، پھر اس کے آگے نقشہ مقدم ہوگا مؤخر ہوگا، یہ اس طرح۔ مذکورہ صورت میں موصوف صفت بنیں گے، جیسے بورقکم ھذہ، ٹھیک ہے، تو موصوف بورقکم ھذہ، اس کی کیا بنے گی، صفت۔ مؤخر ہوگا، اس کے بعد ہوگا مشار الیہ، ھذہ آگے نا، یہ بورقکم ھذہ، یہ اسم اشارہ ہے نا۔ اب مشار الیہ ایک ہوتا ہے اسم اشارہ، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ھذا کتاب، تو ھذا اسم اشارہ ہوگا، کتاب مشار الیہ ہوگا۔ اچھا کیا کرے، مشار الیہ معرب باللام یا اسم موصول ہو جس کی طرف اشارہ کیا گیا، پھر اس کی 3 ترکیبیں ہیں، اسم اشارہ موصوف ما بعد صفت، اسم اشارہ مبدل منہ بعد ما بدل، اسم اشارہ مبین ما بعد عطف بیان، ٹھیک ہے۔ پھر اسم اشارہ موصوف ہو صفت کے بعد ہو، اسم اشارہ مبدل منہ یعنی بدل کے بعد ہو،
اس میں اشارہ عطف بیان کے بعد ہے، جو ہم نے پڑھا نا عطف بیان، یہ ساری اچھا یہ کچھ چیزیں شاید آپ کے ذہن میں نہ بیٹھے، لیکن پریشان ہونے والی بات نہیں، آپ اس میں یاد کریں کہ اس میں اشارہ ہوتا ہے، ایک مشار الیہ ہوتا ہے۔ مشار الیہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے، مذکورہ صورت میں مبتدا خبر بنتے ہیں، جیسے وہذا کتابن، اب دیکھیں نا وہذا کتابن، ہاذا اس میں اشارہ، مشار الیہ کیا ہے؟ کتابن، یہ نکرہ ہے، کہتے ہیں معرب بلام بھی ہو سکتا ہے، نکرہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بڑی آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 155 میں۔ اب دوسری طرف آئیے، مشار الیہ مذکور نہ ہوگا، پہلے تو مشار الیہ مذکور ہے گا نا، اس میں اشارہ، وہ تو ہم نے پڑھا ہے اس میں اشارہ۔ اب مشار الیہ کی بار کہہ رہے ہیں مشار الیہ مقدم ہوگا، جس کی طرف اشارہ کیا گیا وہ پہلے چیز، دیکھیں حاضی اس میں اشارہ ہے نا، تو بے وارے کی قوم مشار الیہ پہلے آ گیا، سمجھ آ رہی ہے؟ مشار الیہ مؤخر ہوگا، پہلے اس میں اشارہ ہوگا اور بعد میں مشار، جیسے ہاذا کتابن، ہاذا اس میں اشارہ ہے تو مشار الیہ بعد میں، ویسے ہوتا تو یہی ہے، اشارہ پہلے ہوتا ہے اور مشار الیہ بعد میں ہوتا ہے، لیکن یہاں انہوں نے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دی۔ اب کہتے ہیں مشار الیہ مذکور نہ ہوگا، جس کی طرف اشارہ کیا ہے نا وہ مذکور نہیں ہے۔ نمبر 2، اس میں اشارہ پر حرف جارہ داخل ہوں گے، جیسے نمبر 1 اس میں اشارہ کے بعد اسم آئے گا، ایسی صورت میں اس میں اشارہ خبر مقدم اور اس میں مبتدا مؤخر بنے گا، جیسے کذالک العذاب، خبر مقدم ہے اور مبتدا العذاب کیا مبتدا مؤخر ہے۔ اسی طرح ایک عذاب، اسی طرح اشارہ نے کس کی طرف اشارہ ہوگا؟ کسی کی طرف اشارہ ہوگا لیکن وہ مذکور نہیں ہے۔ پھر اوپر آئیے، اس میں اشارہ کے بعد فعل آئے گا، فعل مذکورہ صورت میں اس میں اشارہ فعل کے لیے مفعول مطلق بنے گا، جیسے کذالک حقت کلمۃ ربک، کذالک حقت کلمۃ ربک، تو کذالک یہ جو ہے یہ مفعول بھی بن جائے گا، مفعول مطلق کلمۃ ربک۔ آگے پھر مشار الیہ مذکور نہ ہوگا، اس کی دوسری حرف جارہ داخل نہ ہوں گے، پھر اس کو نیچے لے آئے۔ نمبر 1 اس میں اشارہ کے بعد اگر اسم آئے، نمبر 2 اس میں اشارہ کے بعد اگر فعل آئے، نمبر 3 اس میں اشارہ کے بعد اگر حرف آئے، نمبر 1 اس میں اشارے کے بعد اگر اسم آئے، جیسے ذالک الفوز العظیم، اس میں اشارے کے بعد اگر اسم آئے، ذالک دیکھیں نا یہ کیا ہے، اس میں اشارہ الفوز العظیم، اس کے بعد اسم آ گیا، اس میں اشارے کے بعد فعل ہے، جیسے ذالک ثبت، ٹھیک ہے، کیا آ گیا، اس میں اشارے کے بعد فعل آ گیا، اس میں اشارے کے بعد اگر حرف آ جائے، جیسے اولئک علی، اس میں اشارہ اس کے بعد حرف آ گیا۔ تو یہ انہوں نے تھوڑی سی وضاحت کر کے آپ کو بتائی ہے، ٹھیک ہے، اس میں اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اگر اس کو تھوڑا سا آپ کو پیچیدہ لگتا ہے تو آپ نحو میر والا جو اس میں اشارہ اس کو دیکھ لیں، بس وہ بھی آپ کے لیے کیا ہو جاتا ہے، کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ تھوڑی سی انہوں نے نقشہ دیا ہے، یہ بھی انشاءاللہ فائدے مند ثابت ہوگا۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عربی کا معلم، ٹھیک ہے، تو یہاں وحدت و جمع، پیچھے سے ہم نے خاص طور پہ انہوں نے جو ترکیب ڈالی ہے نا، تذکیر و تانیث، ٹھیک ہے جی، مرکب، یہ مفرد اور یہ ساری چیزیں تنکیر، تو یہاں سے مرکب کے بعد نا انہوں نے موصوف کو لیا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ بتایا کہ تذکیر و تانیث موصوف صفت میں ایک ہی ہوں گی، پھر موصوف صفت کی اور خاص طور پر تذکیر و تانیث کی کچھ انہوں نے قسمیں بتائی ہیں، ابن مذکر، ابنۃ مؤنث، ٹھیک ہے، تو اس میں انہوں نے تھوڑے سے سلسلہ الفاظ کا بھی بتایا ہے، یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ آگے وحدت و جمع، اس میں بھی یہی بتاتے ہیں کہ موصوف صفت میں بھی یہ بھی آتے ہیں، موصوف واحد ہوگا صفت بھی واحد ہوگی، موصوف جمع ہوگا صفت بھی جمع ہوگی۔ یہ آخر میں جا کے انہوں نے رزلٹ نکالا ہے، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کو آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں، ایک مرکب تام ہوتا ہے، ایک مرکب ناقص ہوتا ہے، جسے شروع میں آپ نے پڑھا ہے، جس کو ہم مرکب مفید کہتے ہیں اور مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ الدرس الخامس، 5واں سبق، وحدت و جمع۔ تعداد ظاہر کرنے کے لیے لحاظ سے عربی میں اسم 3 قسم کا ہوتا ہے، یہ آپ نے پڑھا ہے، اس کو آپ کو یہ ریپیٹ ہو رہا ہے، آپ کو فائدہ ہو رہا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ واحد یا مفرد جو ایک پر دلالت کی، جیسے رجل ایک مرد، تثنیہ جو 2 پر دلالت کی، جیسے رجلان 2 مرد، جمع جو 2 سے زیادہ پر دلالت کی، جیسے رجال 2 سے زیادہ مرد۔ واحد کے آخر میں آنی آتے، جیسے رجلانی، آنی الف اور نون حالت رفعی میں، دیکھو سبق نمبر 2 اور اس کا 20واں اس کا پوائنٹ۔ اچھا یہ ہم نے پڑھا ہے نا پیچھے، تثنیہ جیسے رجلان رجلین، یہ حالت نسبی میں آئے گا، ٹھیک ہے،
تو یہ رجلان رج بڑھانے سے تسنیہ میں ہو جاتا ہے. جیسے مالکن بادشاہ، تو مالکان یہ جب حالت رفع میں ہے، ٹھیک ہے نا، فاعل بنے گے مالکان اور مفعول بنے گے مالک کا ہی نہیں، یا مبتدا بنے گے، خبر بنے گے. حالت رفع ہم نے ڈسکس کیا ہے، حالت رفع یعنی مرفوعات وہ 8، منصوبات وہ 12، مجرورات وہ 2. وہ بھی انشاءاللہ کل نقشہ اس کو دوبارہ ہم آپ کو ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ. مالکانی مالکینی، اس طرح مالکتن مالکتان یا مالکتین. تبھی صرف و نحو کی مروجہ کتابوں میں آنی اور عینی یعنی یعنی نہیں لکھتے، بلکہ تشریح کے ساتھ اس طرح لکھتے ہیں: الف ما قبل مفتوح، رجلن سے رجلان، الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور، یا یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور لگانے سے تسنیہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں رجلان رجل، یہ ہم نے پڑھا ہے. ہم نے اختصار کے لیے مذکورہ علامت کا لکھنا مناسب جانا، الف نون اور یا نون، کہ تلفظ کے لیے عارضی طور پر زبر کے ساتھ حمزہ کی آواز ملا کر آنی اور عینی کہہ سکتے ہیں. اس قسم کی علامت آئندہ بہت آئیں گی. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں ہم آپ کی آسانی کے لیے یہ جگہ اسی طرح تلفظ کر رہے ہیں. نمبر 3، جمع 2 قسم کی ہوتی ہے، یہ بھی آپ نے پڑھی ہے. جمع سالم جسے الجمع سالم، اور نمبر جمع مکسر الجمع المکسر کہتے ہیں. تو مکسر ٹوٹی ہوئی. جمع سالم وہ جس میں واحد کی صورت سلامت رہ کر آخر میں کچھ اضافہ ہو. اس کی 2 قسمیں، یہ بھی آپ نے پڑھی ہیں، ساری ریپیٹ ہو رہی ہے. مذکر جس کے آخر میں اون آئے یعنی واو و نون حالت رفع میں، اور عین آئے حالت نصبی و جری میں پڑھائیں گے. جیسے مسلمون ایک مسلمان مرد، مسلمون، ٹھیک ہے، یا مسلمین این. مؤنث میں جس کے آخر میں آتن آتا ہے جیسے حالت رفع میں، یا آتن جیسے حالت نصبی جری میں جیسے آتن آتا ہے. جیسے مسلم سے مسلماتن حالت رفع میں، یا مسلماتن حالت نصبی اور جری میں. یہ آپ کو بتا رہے ہیں، یہ آپ نے پڑھی. آپ کے نحو میر کو دوبارہ دیکھیں گے نا تو یہ چیزیں آپ کو مزید وضاحت کے ساتھ آ جائیں گی. جمع مکسر وہ ہے جس میں واحد کی صورت ٹوٹ جائے. مکسر پہلے تھا سالم جس کی واحد کی سلامت برابر رہتی ہے. اب یہاں کیا ہے، وہ مکسر وہ ہے جس میں واحد کی صورت ٹوٹ جاتی ہے، جیسے یعنی بدل جاتی ہے. اس کے بنانے کا کوئی قاعدہ مقرر نہیں ہے. کبھی تو کچھ حرف بڑھا دیے گھٹا دی جاتے ہیں، کبھی محض حرکات و سکنات میں تغیر تبدل ہوتا ہے. حرکات و سکنات میں فرق بن جاتا ہے. اس نہر سے انہار، اس میں نہر انہار تو ہا کے بعد الف پڑ گیا نا. رجل سے رجال، جیم کا الف. وزیر سے وزراء، کتاب سے کتب، خاشبۃ سے خوشبن، یہ بھی جمع ہو گئی. حرکات و سکنات میں تبدیلی آ گئی. جب مکسر کا مفسر بیان سبق 9 میں آئے گا. تنبیہ: بعض اسماء مؤنث کی جمع سالم مذکر اس طرح آتی ہے. مثلا سنتن برس کی جمع سنون یا سنین ہوتی ہے. کبھی سنوات بھی آتی ہے. یہ اضافی بات میں نے آپ کو بتائی. تنبیہ: یاد رکھو تثنیہ اور جمع سالم کے آخر میں نون ہوتا ہے، وہ نون اعرابی ہوتا ہے جو گر جاتا ہے. جیسے مسلمون ہوتا ہے نا، مسلمون نون اعرابی ہوتا ہے. جب ملائیں گے مسلمون مصر، مصر کے مسلمان تو مسلمون مصر، ٹھیک ہے. غلامانی زید، غلام زید، جب اضافت ہوتی ہے نون گر جاتا ہے. اچھا آگے 4 نمبر، بعض اسماء واحد کی صورت میں ہوتے ہیں لیکن وہ ایک جماعت میں بولے جاتے ہیں. ان کے واحد کے لیے بھی کوئی لفظ نہیں ہوتا، اس لیے در حقیقت جمع نہیں ہے. ایسے اسم کو اسم جمع کہتے ہیں. جیسے قومن ہے واحد لیکن اس کو کیا کہیں، اسم جمع. قومن. رہتن ایک گروہ کا نام ہے تو اس کو کیا کہیں گے، اسم جمع. عبارت میں ان کا استعمال عموماً جمع کی طرح ہوگا. جیسے قوم صالحون، قوم موصوف، صالحون صفت، تو اس کی جو صفت آئے گی جمع آئے گی. نمبر 5، تیسرے چوتھے سبق میں تم پڑھ چکے ہو کہ اعراب، تعریف و تنکیر اور تذکیر و تانیث میں صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے. اب یہ بھی یاد رکھو کہ وحدت تثنیہ جمع میں بھی صفت کو اپنے موصوف کے موافق ہونا چاہیے. جو آپ نے مثالیں پڑھی ہیں وہی جو ہم نے موصوف اور صفت کے بارے میں پڑھا ہے نا، کہ موصوف واحد ہوگی صفت بھی واحد ہوگی. موصوف مذکر ہوگی صفت مذکر ہوگی. موصوف معرفہ ہوگی صفت بھی کیا ہوگی، معرفہ ہوگی. موصوف مؤنث ہوگی صفت بھی کیا ہوگی، مؤنث ہوگی. یہ ساری چیزیں. اچھا آگے کہتے لیکن جب موصوف غیر عاقل کی جمع ہو، غیر عاقل نیچے لکھا ہے، ٹھیک ہے، غیر عاقل یعنی جس کی عقل نہیں ہے، یعنی غیر عاقل جسے وہ آگے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو صفت عموماً واحد مؤنث ہوتی ہے اگرچہ بعض اوقات جمع بھی ہے. جیسے ایامن، ٹھیک ہے، معدودۃ. ایامن غیر عاقل ہے نا، کوئی انسان تو نہیں ہے. تو ایامن معدودۃ گنے ہوئے دن، ٹھیک ہے.
اور ایام معدودات یہ دونوں کہہ سکتے ہیں، ایام معدودۃ اور ایام معدودات کہہ سکتے ہیں۔ ایام موصوف ہے، اس کی صفت موصوف غیر عاقل ہے نا، اس کی صفت واحد بھی آ سکتی ہے اور اسی طرح جمع بھی آ سکتی ہے۔ یہ آپ کو اضافی انہوں نے باتیں بتائی ہیں، انشاءاللہ اس میں آپ کو کافی فائدہ ہوگا، تھوڑا سا ٹائم نکال کے اس کو ضرور دیکھیے گا۔ آگے سلسلہ الفاظ، اس کو آپ دیکھیں، بینۃ، آیت، الجاری، رواں پر، ٹھیک ہے۔ یہ جب آپ کا یہ ٹیسٹ ہوگا اس میں یہ آپ سے پوچھی جائے کہ لائب کھیلنے والا، کسلان، کاہل، سست، یہ مشق جو ہے نا آپ کر کے دکھائیے گا اپنے گروپس میں، انشاءاللہ کافی بہتر ہو جائے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہار شریعت، عقیدہ نمبر 9 ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن عظیم کی 7 قرأتیں ہیں۔ سب سے زیادہ مشہور قرأت جو ہے وہ قرأت عاصم بروایت حفص ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا کہ مشہور جو اپنے ملک میں قرأت ہو اسی پر پڑھا جائے۔ آگے عقیدہ نمبر 10 ہے، قرآن مجید نے اگلی کتابوں کی بہت سے احکام منسوخ کر دیے ہیں، یہ قرآن مجید کی بعض آیتوں نے بعض آیت کو منسوخ کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی عقیدہ ہے۔ عقیدہ نمبر 11، نسخ کا مطلب یہ ہے کہ بعض احکام کسی خاص وقت تک کے لیے ہوتے ہیں مگر یہ ظاہر نہیں کیا جاتا کہ یہ حکم فلاں وقت تک کے لیے ہے، جب میعاد پوری ہو جاتی ہے تو دوسرا حکم نازل ہو جاتا ہے، جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلا حکم اٹھا دیا گیا ہے اور حقیقتاً دیکھا جائے تو اس کے وقت کا ختم ہو جانا بتایا گیا ہے۔ منسوخ کے معنی بعض لوگ باطل ہونا کہتے ہیں، یہ وہ سخت بات ہے۔ احکام الہیہ سب حق ہیں، وہ باطل کی رسائی کہاں، باطل نہیں کہنا چاہیے، منسوخ کہنا چاہیے کہ یہ حکم اب منسوخ ہو گیا ہے۔ عقیدہ نمبر 12، قرآن کی بعض باتیں محکم ہیں کہ ہماری سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ کرو وہ کرو، بعض متشابہ کہ ان کا پورا مطلب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ متشابہ کی تلاش اور اس کے معنی کی کنکاش وہی کرتا ہے جس کے دل میں کجی ہو، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نیچے 2 نمبر پر هو الذی انزل علیک الکتاب آیت دی گئی ہے۔ عقیدہ نمبر 13، وہی نبوت انبیاء کے لیے خاص ہے، جو کسی غیر نبی کے لیے معنی کافر ہے، وہی صرف نبی پر آئے گی۔ نبی کو خواب میں جو چیز بتائی جائے وہ بھی وہی ہے، اس کے جھوٹے ہونے کا احتمال نہیں۔ ولی کے دل میں بعض سوتے یا جاگتے وقت کوئی بات القاء ہوتی ہے، اس کو الہام کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں الہام کہتے ہیں۔ اور وہی شیطانی کی القاء من جانب شیطان ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہی ہے لیکن وہ شیطانی، یہ کاہن، سائر اور دیگر کفار و فساق کے لیے ہوتی ہے۔ عقیدہ نمبر 14، نبوت کی کسبی نہیں، یعنی کسبی یعنی کما کے، محنت کر کے، مشقت کر کے، عبادت کر کے نبوت نہیں ملتی، کسبی نہیں ہے کہ آدمی عبادت اور عیادت کے ذریعے حاصل کر سکے، بلکہ محض عطا الہی ہے، جسے چاہتا اپنے فضل سے دے دیتا ہے، ہاں دیتا اسی کو جسے اس منصب عظیم کے قابل بناتا ہے، جو قبل حصول نبوت تمام اخلاق رذیلہ سے پاک ہو اور تمام اخلاق فاضلہ سے مزین ہو کر جملہ مدارج ولایت طے کر چکتا ہے، اور اپنے نسب و جسم، قول، فعل، حرکات، سکرات میں ہر ایسی بات سے منزہ ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے جو باعث نفرت ہو، اسے عقل کامل عطا کی جاتی ہے، اور جو اوروں کی عقل سے بدرجہ زائد ہے۔ کسی حکیم اور کسی فلسفی کی عقل اس کے لاکھویں حصے تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالۃ ذالک فضل من یؤتیہ من یشاء، قرآن پاک میں۔ اور جو اسے کسبی مانے کہ آدمی اپنے کسب و ریاضت سے نبوت تک پہنچ سکتا ہے، کافر ہے۔ عقیدہ نمبر 15، جو شخص نبی سے نبوت کا زوال جائز جانے وہ کیا ہے، کافر ہے۔ یہاں تک ہم نے اس کو الحمدللہ پڑھ لیا، مزید اس کو بہتر کرائیں گے۔ مشکات المصابیح، صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 210، وعن جریر سے روایت قال، کہتے ہیں کننا فی صدر النہار، ہم دن کے پہلے پہر میں عند رسول اللہ، آپ علیہ السلام کے پاس تھے، فجاءہ قوم، آپ علیہ السلام کے قوم آئی، رات، فجاء فعل ہو مفعول منصوب، قوم فاعل، آپ کے پاس قوم آئی، رات ننگے تھے، یعنی کہ کپڑے مشتبائن نمار، کہ
किसी ने मोटी चादरें पहनी हुई थी और अबा किसी ने हल्की पहनी हुई थी। मुतकल्लिद सुयूफ और तलवारों ने लटकाई हुई थी। आमतुहुम मिन मुदर, ज़्यादातर मुज़र कबीले के थे। बल कुल्लुहुम मिन मुदर, बल्कि सारे मुज़र कबीले के थे। तअम्मर वजह रसूलुल्लाह, आप अलैहिस्सलाम का चेहरा मुतगय्यर हो गया दुख की वजह से। लिमा रआ, जो देखा आपने बिहिम उनको, मिनल फाक़ती, फाका में से, कपड़े पूरे नहीं है और जिस्म से फाका नजर आ रहा था, आपको बड़ा दुख हुआ। फदखल, आप घर चले गए। सुम्मा खरज, फिर वापस आए घर से, इनको चलाना चाह रहे थे। फ़अमरा बिलाल, फिर आप अलैहिस्सलाम ने अमरा अमरू, हुक्म दिया बिलाल को। फ़अज़्ज़न, बिलाल ने अज़ान दी। वअक़ाम, इकामत की। फ़सल्ला, फिर आप अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी। सुम्मा, फिर ख़तब, आप अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया। फ़क़ाल, आप या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम, ए लोगों उस रब से डरो जिसने तुम्हें पैदा किया। खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिद, एक जान से पैदा किया। आपने उनको तबलीग फरमाई यहाँ तक इन्नल्लाह कान अलीमन अलैकुम रकीबा, सूरह अन-निसा की आयत नंबर पूरी आप अलैहिस्सलाम ने पढ़ाई। वल आयत अल्लती फिल हश्र, और हश्र की आयत भी आप अलैहिस्सलाम पढ़ गई। या अय्युहल्लज़ी आमनु तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, ए ईमान अल्लाह से डरो और देखो कि तुमने आगे के लिए क्या भेजा है। ये आप अलैहिस्सलाम ने आयतें पढ़ के, पता चला कि तकरीर से पहले आयतें पढ़ के फिर समझाया जाए। तो आप अलैहिस्सलाम ने उनको इस तरफ इशारा किया कि देखो गरीबों की मदद करो। तसद्दक़ रजुलुन मिन दीनारी, तो एक आदमी ने एक दीनार सदका कर दिया। मिन दिरहमी, कुछ ने दिरहम। मिन सौबी, कुछ ने सौब। मिन साए बुरन, किसी ने दाने। मिन साए तमरतिन, किसी ने खजूरें। हत्ता काल, यहाँ तक कि आपने वलो बेशक के तमरतिन, अगर एक खजूर का टुकड़ा वो भी सदका करो, इन गरीबों की इमदाद करो। काल, रावी कहते फजा रजुलुन अंसार, एक अंसार में से एक शख्स आया। बिसुर्रतिन, एक थैली लेके आया। कादत कफू, करीब था कि उसका हाथ ताजुज़ु अन्हा, उससे आजिज हो जाए, ठीक है, यानी गिर जाए वो। बल कद अजज़त, बल्कि आजिज ही हो गया, इतनी उन्होंने थैली भरी हुई थी। तुम तताबा अन्नास, फिर लोगों ने भी ऐसा ही कर दिया। हत्ता राइतु, मैंने देखा कौमैन मिन तामिन व सियाबिन, काफ़ी सारा खाना और कपड़े। हत्ता राइतु वजह रसूल, यहाँ तक मैंने आप अलैहिस्सलाम को देखा, चेहरे को देखा। यतहल्ललु, तो आप अलैहिस्सलाम का चेहरा खिल उठा। कान्ना मज़हबतुन, वो गोया परेशानी दूर हो गई। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन, जिसने इस्लाम में अच्छा तरीका इख्तियार किया। फलहु, उसके लिए अजरुहा, उसका अजर है। वह अजरु मन अमिल बिहा मिन बादिही, और बाद वालों का भी अजर उसको सवाब मिलेगा जो उन्होंने अमल किया। मिन गैर अन युनक़स मिन उजूरिहिम शैअन, ये नहीं कि उनके अजरों में कमी की जाएगी, नहीं, कुछ भी नहीं। वमन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन सय्यतन, इसने इस्लाम में बुरा तरीका ईजाद किया। सुन्नतन सय्यतन, बुरा तरीका ईजाद किया, तो फिर उसके लिए कान अलैहि विज़रुहा, तो उसका उस पर क्या होगा, यानी कि उसका बोझ होगा। मैंने अमल बिहा, जो उस पर अमल करेगा उसका भी उस पर बोझ होगा। मिन गैर युनक़स मिन औज़ारिहिम, और जो बाद में उस पर अमल कर रहे होंगे उनका भी इस पर क्या हो जाएगा, बोझ होगा। ये उस शख्स के लिए बड़ा मुसीबत का है, ये किस तरह का ये चीज़ होगा। तो पीछे है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा हमने चमकता दमकता देखा, जैसे सोना चमकता है। वान इब्न मसूद, और हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुक़तलु नफ्सुन ज़ुल्मन, कोई कत्ल नहीं किया जाता नफ्स ज़ुल्म, इल्ला कान अला इब्न आदम, लेकिन इब्न आदम पर, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने, जिस शख्स को नाजायज़ कत्ल किया जाता है उसके कत्ल का कुछ हिस्सा आदम के पहले बेटे पर भी होता है। लिअन्नहु अव्वलु मन सन्नल क़त्ल, इसलिए कि सबसे पहले कत्ल का तरीका इजाद उन्होंने किया था, जो कुरान पाक में है। अल फस्लु सानी अन कसीर इब्न कैस, कसीर इब्न कैस रिवायत है, काल कहते हैं कुन्तु जालिसन मा अबी दरदा, कहते हैं मैं अबू दरदा साहबी के पास बैठा हुआ था, फिर मस्जिद दिमिश्क, दिमिश्क की मस्जिद में। फजा रजुल, एक आदमी आया। फ़क़ाल, उसने कहा, या अबू दरदा, ए अबू दरदा, इन्नी जोतका मिन मदीनत रसूल, मैं मदीना रसूल से आया हूँ। ली हदीसिन, ऐसी हदीस के लिए। बलागनी, मुझे पता चला कि अन्ना का, बेशक आप हदस्त उस हदीस को बयान करते अर रसूलुल्लाह, रसूल से, तो मैं चाहता हूँ कि
تم خود نبی علیہ السلام سے یہ حدیث بیان کرتے تو میں وہاں سے آیا ہوں، اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تیری زبان سے وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنوں۔ یعنی یہ کتنی انہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے محبت تھی کہ میں آپ کی زبان سے واجئت لحاجت، میں کسی اور کام کے لیے نہیں آیا۔ قال حضرت ابو الدرداء نے کہا فإنی سمعت رسول اللہ یقول، میں نے آپ علیہ السلام سے سنا، آپ علیہ السلام فرماتے من سلک طریقاً، دو آدمی چلتا ہے، یطلب چلتا فی علم، کسی طریقے راستے پر علم حاصل کرنے کے لیے، سلک اللہ بھی طریقاً من طرق الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا طریقہ آسان کر دیتا ہے راستہ۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ، بے شک فرشتے لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا، اس آدمی کے پاؤں کے نیچے پر جاتے ہیں، ردن لطالب علم، طالب علم کی رضا کے لیے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ یہ وہ جو سننے آیا تھا حدیث وہ اور تھی، تو آپ نے صرف ان کو پہلے فضیلت کی بات سنائی کہ بھائی دیکھو اتنی دور سے ہے تو اس کی فضیلت کیا ہے۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ، بے شک عالم جو یستغفر لہ، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، من فی السماوات ومن فی الارض، جو کچھ زمین میں آسمان میں اس عالم کے لیے استغفار کرتے ہیں، والحیتان، یہاں تک کہ مچھلیاں فی جوف الماء، پانی میں بھی اس عالم کے لیے دعا کرتی ہیں۔ وَإِنَّ فضل العالم كالعابد، اور فضیلت عالم کی عابد پر اس طرح کا فضل قمری، چاند، جس طرح چاند کو برتری حاصل ہے لیلۃ البدر، 14ویں کی رات کو، علی سائر الکواکب، تمام ستاروں پر جس طرح چاند کو برتری حاصل ہے اس طرح عالم کو عابد پر برتری حاصل ہے۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاء، بے شک علماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنبِيَاء، بے شک انبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما، کہ انبیاء نہ دینار کے لیے کسی کو وارث بنا کے جاتے نہ درہم، یعنی کسی کے لیے دینار درہم چھوڑ کے نہیں جاتے کہ لوگ وارث بنیں۔ وَإِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ، وہ تو وارث بناتے ہیں علم، لوگ آئے علم سیکھیں۔ فمن اخذہ، جس نے لیا بحظ وافر، بہت بڑا حصہ لیا۔ یہ دین کو سیکھنے کی بہت بڑی کیا ہے فضیلت ہے۔ آگے آپ رسول فرماتے ہیں وان ابی امامہ باہلی سے روایت کہتے ہیں قال کہتے ہیں ذکر لرسول اللہ، آپ علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا گیا رجل، دو آدمیوں کا، احدہما عابد والآخر عالم، ایک عابد تھا ایک عالم تھا، یعنی عابد کا ذکر ہوا ایک عالم کا ذکر ہوا۔ فقال رسول اللہ، آپ علیہ السلام فرمایا فضل العالم العابد، عالم کی فضیلت عابد پر کا فضلی علی ادناکم، اس طرح جیسی میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا پر ہو، وہ ادنا پر ہو، یعنی میرے اور اس ادنا کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، اسی طرح عالم اور عابد کا فاصلہ ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ایک آدمی ادنا آدمی، پھر صحابہ، پھر عشرہ مبشرہ، پھر انبیاء، پھر رسول، پھر العظم 5 رسول، پھر نبی علیہ السلام، کتنا بڑا، زمین و آسمان سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے عالم کی فضیلت کتنی ہے، الحمدللہ ہم سب اسی راستے پر جا رہے ہیں، آپ عالم کو عرض کر رہے ہیں، اللہ کامیابی عطا فرمائے، ثابت قدمی عطا فرمائے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ نے فرمایا ان اللہ و ملائکۃ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، وعلی السماوات والارض، زمین و آسمان، حتی النمل، یہاں تک کہ چونٹیاں، فی جوہریا، اپنی بلوں میں، حتی الحوت، یہاں تک کہ مچھلی، لیصلون، دعائیں کر رہی ہوتی ہے، علی معلم الناس الخیر، اس آدمی کے لیے جو بھلائی کی تعلیم دے رہا ہوتا ہے، جسے ہم سیکھ رہے ہیں سکھا رہے ہیں۔ اور اسی طرح اگلی آیت بھی ہے، مرسل روایت ہے، اسے اگلی 515 میں وعن ابی سعید خدری، ابو سعید خدری سے روایت ہے، قال کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الناس لکم تبعون، بے شک لوگ تمہارے پیروکار ہوں گے، وان رجالا یاتونکم من اقطار الارض، آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ لوگ دور سے تمہارے پاس آئیں گے، یتفقہون فی الدین، دین سیکھنے کے لیے آئیں گے، فاذا اتوکم، جب تمہارے پاس آئیں، فاستوصوا بہم خیرا، تو ان کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ رکھنا، جو علم دین سیکھنے آئے ان کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ سیکھنا، یعنی طالب علم سے بھلائی کا برتاؤ، یہ آپ علیہ السلام نے بتایا ہے، جب آپ کسی کو سکھائیں تو ان کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کریں، پیار محبت سے ان کو پیش آئیں، ایسے ڈانٹے نہ بچوں کے کہ اس کا دل ہی ہٹ جائے، بچہ پڑھنے چھوڑ جائے، جتنا بھی ہو سکے طالب علم کے لیے آسانی پیدا کریں، اس کو رعایت دیں، اتنی رعایت بھی نہ کہ وہ ڈھیٹ ہو جائے، وہ سبق ہی نہ یاد کرے، بہرحال مناسب روایت ضرور دیں، ان سے پیار سے پیش آئیں کہ چلے وہ دین سیکھ رہا ہے،
آگے سیکھ جائے گا، آہستہ کرتے کرتے انشاءاللہ یہ چیزیں بہت قریب ہو جائیں گی۔